अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफ़र करती एक यादगार कहानी। बारिश बहुत ज़ोर से बरस रही थी और मासी जीरा समेत सभी गांव वालों की नज़रें दुआ की सूरत बार बार आसमान की तरफ उठ रही थीं, क्योंकि कुछ साल पहले अगस्त के महीने में ऐसी ही मुसलसल मूसलाधार बारिशों से मासी जीरा के घर की छत गिर गई थी, जिसमें उसकी 2 बेटियां और एक बेटा सोए हुए छत के नीचे दब के मर गए थे। उस खानदान में सिर्फ मासी जीरा और उसका बेटा नूरदीन उर्फ नूरा तन्हा ही रह गए थे। अब्बा तो दमे का मरीज था, वो तो बहुत पहले ही दुनिया से चला गया था। अब तो नूरे का भी किसी काम में दिल नहीं लगता था। बकरियां भूख प्यास से निढाल रहती, मगर उसे कोई एहसास नहीं था। वो ज़ात के कुम्हार थे, सो मिट्टी के बर्तन बनाना उनका पेशा था। दोनों माँ बेटे एक दूसरे से छुप छुप कर रोते रहते थे। नूरा अक्सर रात को देर तक रोता और जागता रहता अपने बहन भाइयों की याद में। रात भर जागने से सवेरे देर से उसकी आंख खुलती। अम्मा सरहाने खड़ी शोर मचा रही होती और मुसलसल बोल रही होती, नूरे अब तो उठ जा, कब का दिन चढ़ आया है, अब तक नामुरादों की तरह तू सो रहा है। वो तेरी दोनों बकरियां दीबा और लाली बाहर जाने के लिए रस्सियां तुड़वा रही हैं। गाय अलग चारे के लिए तरस रही है। धूप से मिट्टी भी खुश्क हो गई है। अभी दोपहर के लिए लस्सी भी बलोनी है। अरे उठ जा नामुराद, कल मकई का आटा छोड़ आया था, चक्की पर जाके देख कमबख्त ने पीसा के नहीं। मासी जीरा दिन भर के कामों की फहरिस्त नूरे के सरहाने खड़े होकर गिनवा जाती, मगर नूरा सुनकर अनसुनी कर जाता और करवट बदल कर फिर सो जाता। आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको खुद ही बूढ़ी माँ का एहसास होने लगा, और अब तो उसने माँ की तकरीबन सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। अम्मा, पता नहीं ये बारिश कब ख़त्म होगी। पता नहीं नूरे, मुझे तो लगता है ये छत हम पर गिर के ही रहेगी। अम्मा दुआ कर, ये बारिश रुक जाए तो मैं चौधरी साहब से दरख्वास्त करूँगा, कुछ पैसे उधार दे दें, कम से कम इस छत को ही ठीक करवा लूँ। मुझे यकीन है कि चौधरी साहब कभी इनकार नहीं करेंगे। 17वें रोज़ बारिश का सिलसिला कुछ कम हुआ। अम्मा और नूरे के चेहरे पर शुक्र के साथ साथ खुशी के भी आसार नमूदार हुए। चल जा नूरे, तू हवेली हुआ, इतने दिन हुए हवेली नहीं जा सका, क्या पता तेरे सर कितने काम पड़े हों। अब्बा के बाद नूरा भी हवेली में माँ के साथ जाने लगा था। वो हवेली के अंदर और बाहर के छोटे मोटे काम निपटा देता। चौधरी साहब मासी जीरा की खुददार तबीयत और हर दर्जा शराफत की बिना पर उसका ख़ास एहतराम करते थे, इसलिए उसके बेटे नूरे को भी जनान खाने में आने जाने की इजाज़त थी। अब तो हवेली की दोनों छोटी बीबियां भी जवान हो गई थीं। नूरा जब हवेली आया तो हवेली में काफ़ी चहल पहल थी। एक तो इतने दिनों बाद धूप निकली थी और दूसरे शहर से छोटी बीबी माजबी ने भी आ जाना था। माजबी चौधरी साहब की लाडली थी, वो उसको प्यार से मीना कहते थे। वो शहर में पढ़ने गई हुई थी और शायद इम्तिहानों से फरागत के बाद गांव बहनों की शादी में शरीक होने आ रही थी। पता नहीं बीबी साहिबा वैसी ही होंगी कि बदल गई होंगी। नूरा खुद ही अपने जहन में सोचता रहा, लेकिन बीबी को देखने की हसरत दिल ही दिल में रही, क्योंकि बीबी मीना उस वक्त तशरीफ़ लाई जब वो हवेली के किसी काम से गाँव से काफ़ी दूर हकीम जी के पास दवा लेने के लिए चला गया था। अगले दिन तक नूरे की हसरत ही रही। मीना बीबी शायद अब बड़ी और संजीदा हो गई थी, जब ही इतने दिन गुजरने के बावजूद खेतों खलियानों की सैर के लिए नहीं निकली, वरना तो वो आते ही खेतों में चली जाती थी। कहीं मीना बीबी की तबीयत तो ख़राब नहीं है। नूरे को तो कुछ ज़्यादा ही फिक्र हो रही थी। नूरे उठ, तुझे चौधरी साहब बुला रहे हैं। नूरा उस वक्त बर्तनों की दुकान में काफ़ी देर से सोचों में गुम था, जब कमाले की आवाज़ से वो यकदम चौंक पड़ा। अच्छा तू जा, मैं आता हूँ, जल्दी आना, फरहीन बीबी को कोई ज़रूरी काम है। हवेली, फरहीन बीबी, वो तो जैसे खुशकिस्मती पर यकीन ही नहीं कर रहा था। मीना बीबी भी तो वहीं पे होंगी ना, आज तो ज़रूर नज़र आ जाएंगी। और अब्बा तेरा कैसे शुक्र अदा करूं। चल भाई नूरा, जल्दी कर। वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। पता नहीं वो क्यों भूल रहा था कि मीना बीबी चौधरानी है और वो कम्मी कमीन कुम्हार। वो हवेली पहुंचा तो फरहीन बीबी उसी के इंतज़ार में खड़ी थी। फरहीन मीना की बड़ी बहन थी। जबकि मीना कहीं पे भी नज़र नहीं आई, वो बेदिल सा हुक्म का मुंतज़िर था। फरहीन को तो ध्यान ही नहीं रहा कि नूरे के हुलिये की तरफ तवज्जो दे
اسے تو اپنے کام کی جلدی پڑی تھی کیونکہ اس نے شہر سے کچھ چیزیں خریدنی تھی اور بابا سائیں کا حکم تھا کہ وہ نورے کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ میں پرس تو بھول ہی گئی تھی، یہ کہتے ہوئے جب مینا ان کے پاس آ کر رکی تو نورا تو گویا ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ غیر ارادی طور پر اس کی نگاہ اٹھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ 3 سال پہلے اور 3 سال بعد کی مینا بی بی میں کتنا فرق تھا۔ یہ تو کوئی دیوی تھی جو رستہ بھول کر سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا نگاہیں اٹھائے مجھے گھور رہے ہو؟ تمہیں سینس نہیں ہے؟ کیسے جاہل گوار حلیے میں کیچڑ سے بھرے جوتوں کے ساتھ اتنے مہنگے کارپیٹ پر آ کھڑے ہوئے ہو؟ اب یہ تمہارا باپ صاف کرے گا کیا؟ اونٹ کے اونٹ ہو گئے ہو، مینرز نہیں آئے، خود تو گوبر اور کیچڑ میں لتھڑے رہتے ہو، اسی لیے کسی دوسرے کی قیمتی اشیاء کا کچھ احساس نہیں۔ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے۔ بابا جان کا بھی تو کوئی حال نہیں، ہر ایرے غیرے کو یہاں کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ نورے نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو وہ پھر بھڑک گئی۔ اب دفع بھی ہو جاؤ، کیا گواروں کی طرح منہ کھولے کھڑے ہو؟ اسے کیا ہوا؟ فرحین تو حیران پریشان کھڑی تھی۔ کتنی خوشی اور ارمان سے وہ وہاں گیا تھا کہ دل کی مراد بھر کر لوٹے گا، مگر وہ تو ایسا نامراد لوٹا کہ ہر چیز سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ اسے حیرت تھی کہ آخر مینا بی بی اس کے ساتھ ہی کیوں ایسا برتاؤ کرتی تھی۔ بے شک وہ شہر میں پڑتی تھیں، خوبصورت تھیں، اسے اپنی چودراہٹ کا بھی ضام تھا اور نورا تو ہر حیثیت میں اس سے کم تھا، مگر بڑی بی بی فرحین تو کبھی نورے کو ایسے بے عزت نہیں کرتی تھیں۔ کیا شہر کی پڑھائی احساسات کو بدل دیتی ہے؟ ایسا منجمد کر دیتی ہے کہ کسی کی آنکھ میں محبت کا ٹھاٹے مارتا سمندر بھی نظر نہ آئے؟ احساس ذلت اور اہانت سے اس کی کنپٹیاں سلگ رہی تھیں۔ محبت میں ذات کی قید کون دیکھتا ہے؟ یہ تجارت تو نہیں ہے۔ مگر تم ٹھیک کہتی ہو مینا بی بی، میں اپنی اوقات کیوں بھول جاتا ہوں۔ تم تو چودرانی ہو اور میں کمی کمہار۔ یہ تفرقے تو ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے۔ چل بھئی اٹھ نورے، اماں انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ خود سے یہ باتیں کہتا انتہائی بوجھل دل کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑا۔ رات بہت ہو گئی تھی۔ ماسی جیرا مطمئن تھی کہ نورا حویلی کام سے گیا ہے، مگر شام کے بعد رات کے اندھیرے نے اسے پریشان کر دیا تو وہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی ہو کر نورے کا انتظار کرنے لگی، مگر جلد ہی اسے گھر کی طرف آتا دیکھ کر ماسی مطمئن ہی اندر پلٹ گئی۔ نورا کچھ بھی کھائے پیے بغیر تھکن کا بہانہ کر کے جلدی چارپائی پر کروٹ بدل کر سو گیا۔ صبح کا سورج معمول کے مطابق طلوع ہوا۔ وہ ماں کی خاطر گھر کے کام دھندے تو کرتا رہا، باقی کاموں سے فراغت کے بعد وہ اپنی برتنوں کی دکان پر چلا گیا۔ کل بھی اس ظالم لڑکی کی وجہ سے سارا دن خود سے لڑتا جھگڑتا رہا اور کام یوں ہی پڑا رہا۔ چودھری صاحب چھوٹے بڑے ہر ایک کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی اکثر نصیحت کرتے تھے کہ انسان چاہے امیر ہو یا غریب، سب کا مقام یکساں ہے۔ ان کی باتوں پر بڑی بیٹی تو ایمان رکھتی تھی، مگر اکثر اب مینا بگڑنے لگی تھی۔ خاص کر نورے کے معاملے میں وہ تو بہت مخالفت پر اتر آئی تھی۔ کل کے واقعے پر جب بابا جان نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ تو ہتھے سے اکھڑ گئی کہ اس نیچ ذات کے انسان کی وجہ سے آپ مجھے بلیم کریں گے۔ نورا کچھ دنوں سے بہت چپ چپ سا تھا، نہ بولتا، نہ ہنسی مذاق کرتا، نہ اپنی ماں سے حویلی کی کوئی بات کرتا۔ وہ بدلتا جا رہا تھا، کام کرنا، خدمت کرنا، عجیب سے حلیے میں عجیب سی چپ۔ ماسی جیرا اپنے گھبرو جوان بیٹے کی اس عجیب حالت سے پریشان ہو گئی۔ پتر کیا بات ہے؟ تو بڑا اوکھا لگ رہا ہے۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتا رہا، مگر اماں کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھی۔ آخر نورے کو اپنے ماں کے آگے جھکنا ہی پڑا۔ وہ کسی نادان اور کمسن بچے کی طرح روتا تڑپتا ماں کے قدموں سے لپٹ کر خواہش کر بیٹھا، جسے پورا کرنا ماں کی آخری سانس تک بس سے باہر تھا۔ اس نے ماں سے مانگا بھی تو کیا، کہا بھی تو کیا؟ اماں مجھے چندہ لا دے، مجھے مینا بی بی لا دے، ورنہ تیرا نورا مر جائے گا ماں۔ صرف ایک بار چودھری صاحب سے بات کر، صرف ایک بار، مجھے یقین ہے وہ انکار نہیں کریں گے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اماں، وہ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں۔ اماں اللہ کے واسطے صرف ایک بار تو میری خاطر چودھری سے سوال کر، پھر جو فیصلہ ہوا مجھے قبول ہوگا۔ اور سن اماں، وہ مجھے انکار کریں گے ہی کیوں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ خوبصورت ہوں، جوان ہوں، صحت مند ہوں، کماتا بھی ہوں اور مسلمان ہوں، مگر تو کمہار بھی تو ہے نا۔ ماں نے اس کی بات وہیں سے اچک لی۔ یہ بات تو کیوں بھول جاتا ہے نورے؟ ہاں ہوں کمار، تو کیا ہوا اماں، انسان بھی تو ہوں نا۔ یہ ذات پات انسان کی پہچان کے لیے ہے،
دولت، پیسہ، ذات، برادری کوئی قبر میں ساتھ نہیں لے کر جاتا، وہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ اللہ تو کسی سے بھی سید، قریشی، قادری، چشتی، چودھری یا کمار ہونے کی وجہ سے محبت یا نفرت نہیں کرتا نا، پھر لوگ کیوں ان چیزوں پر فخر کرتے ہیں؟ مگر تو یہ سب سمجھے گی نہیں اماں، کیونکہ تو سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ تجھے بیٹے کی خوشی عزیز نہیں ہے نا، بلکہ تجھے تو بیٹا ہی عزیز نہیں ہے۔ وہ اتنا کچھ سنا کر بغیر ماں کا جواب سنے روٹ کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ بوڑھی ماں آوازیں دے دے کر تھک گئی، مگر اس نے ایک نہیں سنی۔ صبح سے شام، شام سے رات وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ ماسی جیرا راہ دیکھتے دیکھتے تھک گئی۔ 2-3 دن بعد منت سماجت سے وہ گھر آیا تو ماں کہنے لگی، خدا کا خوف کر نورے، کچھ ہوش کے ناخن لے، کہاں تو نورا اور کہاں چودھری کی بیٹی؟ کتوں کے آگے ڈلوانے کا ارادہ ہے کیا؟ یہ بات زبان پر بھول کر بھی نہ لانا۔ چودھری کو ذرا اس بات کی بھنک پڑی، تیری تو کھال ادھیڑے گا ہی اور میرے بھی ٹوٹے ٹوٹے کروا دے گا۔ ماسی جیرا نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر کہتے ہیں نا، محبت جب انتہا پر ہو تو کوئی عذر قبول نہیں کرتی۔ جبھی نورا بھی اس وقت ہر انجام سے نڈر اپنی ضد پر اڑا تھا۔ ماسی جیرا صرف اس کی ضد کے آگے مجبور ہو کر ڈرتے ڈرتے چودھری کی حویلی تک جا پہنچی، مگر اس کا انجام اس کی سوچ کے برعکس ہوا۔ وہ بغیر کسی نقصان کے خیر و عافیت گھر واپس آ گئی، جہاں نورا بے چینی سے اس کی آمد کا منتظر تھا۔ ماں پر نظر پڑتے ہی نورا بے چینی سے بھاگتا ہوا ماں سے لپٹ کر سوال کرنے لگا، باجی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مینا کی خادمہ ہاجرہ نے اس سے کہا، جو اس وقت اس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ ہاجرہ کو اپنی اس بی بی سے بہت لگاؤ تھا، اسے مینا بی بی کی وہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ کیسی سونی شہزادی تھی، کیسی ہستی مسکراتی اور باتونی ہوا کرتی تھی، مگر جانے کس کی نظر کھا گئی کہ بے چین بھٹکتی روح کی طرح حویلی کی لمبی راہداریوں میں ادھر سے ادھر بھٹکتی پھرتی تھی، مگر پھر بھی بے سکون رہتی تھی۔ اس کی یہ حالت پچھلے 10 سال سے تھی، حالانکہ اسے کوئی بیماری نہیں تھی۔ چودھری صاحب نے ان 10 سالوں میں کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، مگر مینا بی بی کو ٹھیک نہ کر سکا۔ ڈاکٹر کہتے تھے مینا بی بی کو صدمہ ہے، پیر فقیر سایہ اور تعویذ بتاتے تھے، جبکہ نفسیات والے دماغ کی خرابی بتاتے تھے۔ اب تو گھر والے بھی مینا بی بی سے تھک گئے تھے۔ ایک رات وہ اچانک اٹھ کر چیخنے چلانے لگی، کمرے میں موجود ہر چیز کو تہہ و بالا کر دیا اور عجیب بہکی بہکی باتیں کرنے لگی، ایسے جیسے کوئی اپنے محبوب سے اظہار عشق کرے، مگر وہ کون ہو سکتا ہے؟ مینا بی بی بھلا کس سے محبت کر سکتی ہے؟ یہ ضرور کسی جن یا دیو کا چکر ہے، ہاجرہ سوچنے لگی۔ مینا بی بی کی خادمہ ہاجرہ آج پھر کسی پیر صاحب کا پتہ لے کر آئی تھی۔ وہ پیر صاحب سات والے گاؤں کے ویران کھنڈر قبرستان کے پاس ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اس پیر کی دعا میں بہت تاثیر تھی۔ وہ دنیا کی لالچ سے پاک صرف اللہ کی خوشنودی کا طلبگار تھا۔ وہ تو خود کو پیر کہنے والوں پر بھی سخت خفا ہوتا تھا، کہتا تھا صرف اللہ سے مانگو اور یہاں مت آیا کرو، میں خود کو گنہگار سمجھتا ہوں، میں کیا تم لوگوں کے لیے دعا کروں گا، میں تو خود اس قابل نہیں ہوں۔ مینا بی بی مجھے پکا یقین ہے کہ وہ آپ کا علاج کریں گے اور آپ بھلی چنگی ہو جائیں گی۔ ہاجرہ بہت خوش تھی کہ مینا بی بی اس کے ساتھ پیر صاحب کے پاس جانے کو تیار تھیں۔ یہ ایک پرانا سا قبرستان تھا جس کے کنارے پر ایک جھونپڑی میں شاہ جی رہتے تھے۔ آج رات سے ہی شاہ جی کی حالت کچھ عجیب سی تھی، ایک بے چینی اور گھٹن تھی، لگتا تھا کوئی طوفان آنے والا ہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سفید کپڑوں میں ملبوس نسوانی روح دونوں بازو پھیلائے انہیں خود میں جذب کرنے کی منتظر نظر آ رہی تھی۔ مارے خوف اور دہشت کے شاہ جی کا پورا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ وہ اس منظر سے نگاہیں چرانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، مگر نظروں کا زاویہ ہے کہ نقطے پر جم سا گیا تھا۔ اب وہ نسوانی روح خود ہی آہستہ آہستہ ان کی سمت بڑھ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی غلافی آنکھوں سے ہجر کے آنسو خون بن کر نکل رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شاہ جی کو اپنے بازوؤں کی آغوش میں سمیٹ کر ہجر کے ہر دکھ سے آزاد ہو کر نہال ہو جاتی، شاہ جی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک سپنا تھا۔ کئی سالوں بعد آج پھر شاہ جی کی نماز قضا ہو گئی تھی، مگر قضا نماز کو ادا کرنے کی نیت سے وضو کے لیے جوں ہی کوزے کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایک دم زور کی تیز آندھی چلنے لگی۔ ریت پھیل گئی، کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی، مگر وہ رات والی شبی
قریب آتے آتے حقیقت کا روپ دھار گئی۔ عشق حقیقی کا جام پی لینے کے بعد عشق مجازی بھی ان کی راہ میں آنکھیں بچھائے کھڑا تھا، مگر وہ تو اب اس پیاس کو بہت دور چھوڑ آئے تھے۔ اللہ جنہیں اپنا بنانا چاہے تو انہیں دنیا کی مفلس محبتوں کی قید سے آزاد کر دیتا ہے، اور جنہیں دنیا کی لالچ بخش دے انہیں اپنی محبت کی لطف و کرم سے محروم کر دیتا ہے۔ کنواں چل کر آپ آیا بھی تو کب، جب ساری پیاس ہی بجھ چکی تھی۔ جام محبت چھلکا بھی تو کب، جب تل بھی نہیں رہی تھی۔ سائیں، میں صرف ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتی ہوں، اسے بتانا چاہتی ہوں محبت کی جو جوت اس نے اپنے دل میں جلائی تھی وہ پوری کی پوری میرے اندر بھی جل گئی تھی، مگر میں اقرار کیسے کرتی؟ میں اسے دکھ نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا باپ چودھری لاکھ رحم دل سے ہی، مگر طبقات کا فرق عمرہ اور غربا کے درمیان ہمیشہ مسئلہ رہا ہے، اور پھر میری بات چیت میرے باپ نے بچپن سے ہی میرے خالہ زاد سے طے کر دی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی قلبی تعلق نہیں تھا، مگر شاہ جی، شریف لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر تن من دھن کی بازی لگا دیتی ہیں، پھر میں کیسے نورے کو بڑھاوا دیتی؟ وہ بول رہی تھی اور شاہ جی دور خلاؤں میں کسی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، جیسے وہ وہاں ہوں ہی نہ۔ آپ کو پتہ ہے سائیں جی، کالج میں ایک لڑکی نے یوں ہی میرا ہاتھ دیکھ کر کہا کہ تمہیں کسی سے محبت ہو جائے گی مگر تمہاری شادی اس سے نہیں ہوگی۔ اس وقت تو محض میں اسے مذاق سمجھی، مگر مجھے احساس نہیں تھا کہ جدائی کی کالی رات میرا مقدر ہوگی۔ خادمہ حاجرہ تو اپنی مینا بی بی کو اتنے عرصے بعد اتنی لمبی بات کرتے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، اور آج تو شاہ جی بھی کیسے خاموش جامد بی بی کی بات سن رہے تھے، ورنہ تو انہیں 5-7 منٹ سے زیادہ کسی سے بات سنتے یا دیکھتے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ پھر پتہ ہے سائیں جی، جب ماسی جیرا میرے بابا کے پاس میرا ہاتھ مانگنے آئی تو میں گھر پر ہی موجود تھی۔ میرے بابا ماسی جیرا کی اس جرت پر بہت حیران ہوئے، اور طیش میں آ کر انہوں نے صرف اتنا کہا کہ تم ماں بیٹے کی خیریت اسی میں ہے کہ دونوں اب کبھی حویلی یا میرے سامنے نظر نہ آنا۔ بابا کا انکار، ماسی جیرا اور نورے کی خاموش تذلیل، اور نورے کا اسی دن گاؤں چھوڑ دینا گویا میرے اعصاب پر بہت بھاری بوجھ کی طرح آ گرا، مگر زبان سے میں نے اف تک نہیں کی، مگر اندر سے مینا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر گئی تھی۔ مجھے ایک ایک پل زندگی ختم ہوتی محسوس ہوتی، ہر طرف ایک کمی سی محسوس ہونے لگی تھی، ہر چیز سے وحشت ٹپکنے لگی تھی، زندگی کی تمام رعنائیاں دم توڑ گئی تھیں، میری خوبصورتی اور زندہ دلی ایسے بجھنے لگی جیسے تیز ہوا سے چراغ بجھنے لگتے ہیں۔ سائیں جی آپ سن رہے ہیں نا؟ پر سائیں جی تو اس کی بات کے جواب میں خاموش اور جامد و ساکن بیٹھے تھے۔ میری خالہ زاد سے میری شادی بھی ہوئی، مگر زندہ وجود جب پتھر کے بت بن جائے نا، اور جذبات کی گرمی بھی اس پتھر کو موم نہ کر سکے، خواہشوں، امنگوں اور منہ زور جذبوں کی حقیقی پیاس نہ بجھے، تو پھر کون ضبط رکھتا ہے کہ پتھر کے مجسمے کے ساتھ ساری عمر بتا دے؟ میرا خالہ زاد بھی تو ایک زندہ انسان تھا، مکمل مرد، جو گھر بسانا چاہتا تھا جہاں اس کی اولاد ہو، خوشیاں ہوں، اس کی حکمرانی ہو، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ دل جب اندر سے مر جائے تو باہر صرف برف رہ جاتی ہے، ٹھنڈی ٹھوس برف۔ پھر اس نے تنگ آ کر برف کے اس مجسمے کو آزاد کر دیا، مگر میں پھر بھی قید رہی، اب تک قید ہوں سائیں جی، اس محبت میں جس نے مجھے 10 سال سے ہر چیز، ہر خوشی اور اس جہاں سے بھی بیگانہ کر دیا ہے۔ بس ایک خواہش ہے، آخری اور صرف آخری، اس سے ملنے کی، اسے بتانے کی کہ محبت کے سفر میں تم تنہا تو نہیں تھے، میں بھی تو کمزور، ناتواں، لاچار، بے بس تھی۔ میں اس سے ایک بار ملنا چاہتی ہوں سائیں جی، اس سے کہنا چاہتی ہوں کہ آگ لگا کر بھاگ نہیں جاتے، بجھ جانے تک یا جل جانے تک انتظار کرتے ہیں۔ سائیں جی مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ سب کہتے ہیں کہ آپ بہت اللہ والے ہیں، تو اللہ سے کہیں نا وہ مجھے نورا سے ملا دے، مجھے اس کا پتہ دے دے۔ میں نورے کو بتانا چاہتی ہوں کہ کمزاد نورے کے عشق کے روگ نے مجھے بیمار کر دیا ہے، میں اس درد سے نجات چاہتی ہوں، میری مدد کریں سائیں جی، مجھے نجات دلوا دیں۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی، بلک رہی تھی، پھر شاہ جی کی بھاری آواز گونجی، بی بی اللہ سے مانگو، اس کی شان کے حساب سے مانگو، وہ اپنے بندوں کو بے حساب عطا کرتا ہے، تجھے بھی سکون دے گا۔ شاہ جی کے منہ سے نکلے ان لفظوں نے مینا کے ہلنے کی قوت ہی سلب کر لی تھی، وہ جکڑ لی گئی تھی ان لفظوں کے جال میں، وہ محصور ہو گئی تھی،
سائیں جی کی آواز میں۔ پھر ایک دم سائیں جی نے آنکھیں کھول کر مینا کی جانب دیکھا اور نہایت سخت لہجے میں بولے، بی بی، انسان کو جینا پڑتا ہے کیونکہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور چوٹ کھائے دل میں تو رب بستا ہے، اور عشق مجازی کو عشق حقیقی کے سامنے کوئی وقت نہیں۔ لوٹ جاؤ بی بی، اپنوں میں لوٹ جاؤ، کیونکہ تم جس کو چاہتی ہو، جس کی یاد میں دیوانی ہو گئی ہو، وہ اب تمہیں نہیں چاہتا۔ تم سے بچھڑنے کے دکھ نے اس کو اپنے رب کا قرب دے دیا ہے۔ اس قرب کے بعد بندے کو دنیا میں کسی شے کی آرزو نہیں رہتی۔ نورے نے اپنے رب کو پا لیا ہے، جا تو بھی اپنے رب کو تلاش کر۔ اتنا کہہ کر سائیں جی کھڑے ہو گئے۔ مینا نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا تو سائیں جی کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سائیں جی کے ہاتھوں کو چوما اور ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ خادمہ ہاجرہ سکتے کے عالم میں کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ کبھی شاہ جی کو دیکھتی اور کبھی زمین پر ڈھیر اپنی مینا بی بی کی لاش کو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مینا بی بی نے گرتے گرتے صرف ایک لفظ بولا تھا۔ شاہ جی کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے بعد وہ لہرائی اور اس کے لبوں سے نکلا نورا اور برسوں کی مچلتی روح قرار پا گئی، کیونکہ اس کی آخری خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اصل میں وہ سائیں جی نورا ہی تھا جس نے مجازی محبت میں شکست کھانے کے بعد حقیقی محبت سے لو لگا لی تھی، اللہ سے لو لگا لی تھی۔